बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन बेहतर हो रही है। मुश्किल दिन गुजर चुके हैं और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अवाम को खुशखबरियां सुनाने वाली तब्दीली सरकार अब मुल्क की असासे गिरवी रख कर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सकूक बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली है। वज़ारत खजाना के मुताबिक 3 बड़ी कौमी शाहराहों और 3 एयरपोर्ट्स को रहन रखकर पैसा हासिल किया जाएगा। 3 शाहराहों की बात की जाएगी तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे और पिंडी भटियां लाहौर सेक्शन को रहन रखा जा रहा है। जबकि एयरपोर्ट्स में लाहौर का इनाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है। सराय के मुताबिक वज़ारत खजाना ने लाहौर एयरपोर्ट के वैल्यू का अंदाजा जो है वो तकरीबन 980 बिलियन रुपए, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वैल्यू 230 बिलियन रुपए, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट की वैल्यू का अंदाजा 320 बिलियन रुपए लगाया है। जबकि इससे पहले जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखकर पहले ही 700 बिलियन रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस फैसले की तस्दीक भी कर दी है। इस्लामी बैंकिंग सिस्टम को फ़रोग़ देने के हवाले से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अजारा सकूक के बरवक्त इजरा के लिए असासे बरोकार लाने की इजाज़त देने की तजवीज़ जो है वो मंजूर की है। तो ये जो निज़ाम है, जो सकूक का इजारा सकूक का जो निज़ाम है, इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे इस्लामी बैंकिंग जो है उसको ज़्यादा एक मकबूलियत मिलेगी और हमारे भी जो असासे हैं जो इस वक्त वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कर्जा लेने के हवाले से। जो आपने समरी का पूछा, ये समरी मुकम्मल मंजूर की गई है और उसमें जो प्रॉपर्टीज मेंशन की गई हैं उनके अगेंस्ट जो है वो सकूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे और उसमें मजीद भी जो है वो शामिल होंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने और कहा कि नवाज शरीफ के मंसूबे गिरवी रखकर कर्ज लिया जा रहा है। आपने तो तारीख के बुलंद तरीन लेवल तक आप पाकिस्तान के कर्जों को ले गए, तो आपको किसने ये हक दिया आप पाकिस्तान की मोटरवेज को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? तो आपका तीसरा बजट आपके चौथे वजीर खजाना ने पेश किया है। ये थी आपकी माहिरीन की टीम कि नवाज शरीफ ने अपनी कौम के लिए इतने बड़े बड़े मंसूबे लगाए कि जिनको गिरवी रखकर आज आप कर्जे लेने की बात करें। हुकूमत वाक़िफ ये इख्तियार कर रही है कि ये इक़दाम इस्लामिक बैंकिंग को फ़रोग़ देने के लिए उठाया जा रहा है। इससे पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की वो ज़मीन भी गिरवी रखकर कर्ज हासिल किया गया जो भी ज़र इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह गुज़श्ता साल मई में तब्दीली सरकार ने पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के असासे भी गिरवे रखे थे और पावर सेक्टर के बकायाजात अदा करने के लिए 200 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया था। जबकि हालिया मंजूरी से पहले इस्लामाबाद के F9 पार्क को गिरवी रखने की समरी भी भेजी गई थी जिसे वज़ीर आज़म और काबीना ने मुस्तरद कर दिया था। मगर इससे भी पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन में थे और यही फैसले मुस्लिम लीग नून कर रही थी तो वो हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया करते थे। बिल्कुल उसी कदम को जो आज उनकी हुकूमत ने उठाया है इसे गिरवी रखने से तशबीह दिया करते थे। मोटरवे या लाहौर से इस्लामाबाद इसको इन्होंने गिरवी रख दिया, इसके ऊपर पैसे लिए हैं, कर्जा ले लिया इसके मोटरवे के ऊपर, तो जो भी आप पैसा देंगे आप वो किसी और को जाएगा। कर्जा इन्होंने लिया है, पैसा पाकिस्तानी कौम को देगी। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद भी माजी में अपोजिशन पर असास से गिरवी रखने का इल्जाम आयद करते रहे और माजी की हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाते रहे। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, पीटीवी गिरवी। हमसे पूछते कि आपने ये कर्जा क्यों लिया? आपने सारा पाकिस्तान गिरवी रखा था, डिफॉल्ट हो रहे थे, हमने पाकिस्तान को बचा लिया और उनको दे दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो काम माजी की हुकूमतों के लिए बुरा था, नई पाकिस्तान की तब्दीली सरकार वही काम बड़े फख्र से क्यों कर रही है? आखिर कब तक बरामदात के खला को पूरा करने और बजट की जरूरियात को पूरा करने के लिए कौमी सांसों पर दाव पर लगाया जाता रहेगा? दाव पर लगाना इसी वजह से कहना पड़ा है क्योंकि पीटीआई जब ऑपोजिशन में थी तो उस वक्त की हुकूमत पर ऐसा इल्जाम ही आयद किया करती थी। तो ये जो है तमाम मामला है, इसी हवाले से बिल्कुल हम बात करेंगे। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किए, वज़ीर मुमलकत हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर अब वो चीज़ें कैसे जायज़ हो गई जो पिछले दौर में नाजायज़ थी। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 3 शाहराएं, 3 एयरपोर्ट्स गिरवी रखकर कर्ज लेने की मंजूरी जो है वो ज़रताज साहिबा दी गई है। यही काम जब माजी की हुकूमत किया करती थी तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शदीद जो है वो तनकीद किया करते थे। नून लीग या पीपल्स पार्टी पर एतराज क्यों किया जाता है, उन्हें बुरा भला क्यों कहा जाता है जबकि वही काम आपकी हुकूमत अब कर रही है? अब वो जायज कैसे हो गया? देखिए आयशा, मोटरवेज और कौमी इदारों को और हवाई अड्डों को जो गिरवे रखने का सफर है
یہ تو بیسکلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور اسپیشلی پی ایم ایل این نے کیا ہے. اچھا. اور اس وقت جو ہے وہ اڈے اور ہوائی اڈے اور اسی طریقے سے موٹر ویز جب گروے رکھے جاتے تھے تو عوام کے اوپر ایکسٹرا بوجھ بھی ڈالا جاتا تھا. ہم نے بیسکلی جو ہے سکوک بانڈ جو ہے ہم لوگوں نے وہ ایشو کیے ہیں جو بلا سود جو ہے وہ فائنینسنگ ہے. اس میں اور اس میں بڑا زمینہ آسمان کا فرق ہے. اور 2005 سے 2017 تک $3600 ملین کے انٹرنیشنل جو ہے سکوک جاری ہوئے تھے. یہ انٹرنیشنل کمپنیوں کو دیے گئے تھے, ہم نے نہیں کیے, ہم نے ڈومیسٹک کیے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیا فرق ہے. آپ لوگ ایسا طریقہ کار کیا مختلف اپنا رہے ہیں کہ وہ چیز جو پہلے ناجائز تھی اب جائز ہو گئی ہے, یہ ذرا سمجھائیے گا. دیکھیں نا, جیسے یو اے ای ہے یا پھر جو ملیشیا ہے یا اب جو پاکستان ہے, جو اسلامی ممالک اسپیشلی, ان میں تو سکوک بانڈز کا اجرا جو ہے کیونکہ یہ بغیر سود کے فائنینسنگ ہے تو یہ تو بڑی پاپولر ہو رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے بیسکلی آپ کو عائشہ یہ بات بتائی ہے کہ یہ بیسکلی جو ہے 2005 سے 2017 تک $3600 ملین کے جو پاکستان کے اثاثے جو جس میں ہر چیز جو ایئرپورٹ تھے یا موٹرز میں جو گروے رکھوا دیے گئے تھے اس میں یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ بانڈ جاری کیے گئے تھے. اور وہ بھی آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اس سے پہلے بھی تو سکوک بانڈ جو ہے جب وہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کرتی تھی وہ 2008 سے لے کر 2018 تک جو انہوں نے ڈومیسٹک وہ کہتے اس کی جو فائنینسنگ ہے وہ 15 کروڑ 96 ارب 33 کروڑ اور 5 لاکھ تھی. بڑی ہائیسٹ انہوں نے کی, انٹرنیشنل بھی کی اور ڈومیسٹک بھی کی. تو جو لیکن اس وقت انہوں نے قرضے بھی لیے, آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے, انہوں نے اضافی بورڈ جو ہے وہ عوام کے اوپر بھی ڈالا, ٹیکس کی بھی کی. اب ٹیکس کلیکشن تو ہم نے کر کیا, لیکن سرتاج صاحبہ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ بڑا بہتر ہو رہی ہے معیشت, سب اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے, آپ لوگوں پہ اتنے برے حالات کیوں آ گئے کہ آپ لوگوں کو وہی کام کرنا پڑا جس کے اوپر آپ تنقید کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے رہا, شرائط بھی بہت زیادہ سخت ہیں, لیکن کیا آپ لوگوں کے پاس بھی کیا اس سے کوئی مختلف ماڈل نہیں تھا کام کرنے کے لیے اس چیز کے اوپر کہ آپ کو پچھلی حکومت کا وہی پرانا ماڈل جس کے اوپر آپ خود تنقید کیا کرتے تھے وہ اپنانا پڑا؟ نہیں, دیکھیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری پہلی نیگوسیشن تھی اس کے اندر ظاہری بات ہے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے 700-800 کے قریب ٹیکس کلیکشن ایکسٹرا کرنی ہے. دوسرا, اور وہ ٹیکس کلیکشن کیسے کرنی ہے, یعنی آپ کے جو پہلے سے ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ ہیں اس کے اوپر آپ نے اضافی ٹیکس لگانا ہے جو کہ ہم نے نہیں لگایا. دوسرا تھا کہ بجلی کی قیمت بڑھا دے, ٹیرف بڑھا دے, جو کہ ہم نے پاس آن نہیں کیا عوام کو, کیونکہ اس میں عوام کے کیا قصور ہے. ہم نے جو ری نیگوشیٹ کیا, ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کر کے دکھائیں گے لیکن ہم گروتھ ریٹ بڑھائیں گے. اور گروتھ ریٹ کا جو ماڈل ہم نے رکھا ہے, ہم نے انویسٹمنٹ بیس کی ہے کہ ہم لوگوں نے امپورٹ بل کم کیا, ایکسپورٹ ہماری 17% سے زیادہ ہو گئی ہیں. پاکستان جو ہے اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری بھی لگا رہا ہے. دوسرا جو ہم لوگوں نے اسپیشلی فیصل آباد میں یا جو پاکستان میں جتنے بھی ہمارے اسمال اور میڈیم اور بڑی سائز کے جو وہ تھی انڈسٹریز تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک دو جو ہم نے یہ ختم کیا کہ جو بجلی کے پیک آورز تھے ہم نے وہ ختم کیے, سستی بجلی ہم نے ان کو دی کیونکہ ہمارے پاس ایکسٹرا بجلی پڑی ہوئی ہے. جو پچھلی حکومتوں کے کارنامے ہیں کہ جو آئی پی پیز ہیں یا جو انہوں نے بجلی خریدے چاہے وہ ہم استعمال کریں نہ کریں, ہم نے اس کا جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. اور وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ پیسوں میں کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کک بیکس کی خاطر جو پچھلی حکومتوں نے کیا ان کو واپسی ہم نے ڈالرز کے اندر کرنی ہے جو کہ بڑی زیادتی ہے. تو ہم نے پاس آن اس کو نہیں کیے. دوسرا ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں ہم لوگ اپنا ٹیکس نیٹ بہتر کریں گے, لیکن اس کا ہم نے بہتر کیسے کرنا ہے کہ یہ بڑی خوبصورت بات شوکت ترین صاحب نے کہی کہ ہم یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی خریدیں یا کوئی مالیت کی چیز خریدیں تو آپ کو ہر روز ایک ایف بی آر سے ایک نوٹس آ جائے, ایسا نہیں ہوگا. آپ کی سالانہ آڈٹ ہوگی جو کہ تھرڈ پارٹی کرے گی. ہم آپ کو ہراسمنٹ سے بچانا چاہتے ہیں بلکہ ہم آنر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں خود آئیں. اور وہ کیسے آئیں گے؟ ایس ایم ایز کے اوپر جو ہم لوگوں نے ایک بڑا جس کو کہتے ہیں زبردست پیکج دیا, وہ ہم نے یہ کہا ہے پہلے لوگ ٹیکس نیٹ سے بچتے تھے کہ پھر ہمیں ہراس کیا جائے گا. وہ کیا ہے
کہ اگر آپ کی 1 لاکھ کی سیل آپ خود رجسٹرڈ کرتے ہیں تو آپ کو صرف 250 روپے دینے پڑیں گے. آئی تھنک یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. دوسری طرف آپ نے انڈسٹری کی بجلی کے جو پیک آورز ہے وہ ختم کر دی ہے. 650 ارب کا جو ریبیٹ تھا ایکسپورٹ کا جو پچھلی حکومتوں نے نہیں دیا تھا وہ 450 ارب سے زیادہ ہم نے ان کو واپس کیا تاکہ ہماری انڈسٹری چلے. اور اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ الحمدللہ 50,000 پرانی اور 30,000 نئی پاور لومز پاکستان کے اندر چلنا شروع ہو گئی ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے ہماری بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل زرتاج صاحبہ. لیکن یہ جو دو طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا, جس طرح قرضے لیے جاتے ہیں پھر قرضے بڑھا بھی دیے جاتے ہیں, پھر ساتھ کہا جاتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے. اداروں کے خسارے کی بات کی جائے کہ وہ تو کسی طور پہ کم نہیں ہو رہا ہے, سیکولر ڈیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس پر آپ کی حکومت کہہ دیتی ہے کہ پچھلی جو حکومت ہے وہ اضافی بجلی بنا گئی تھی. اگر اضافی بجلی بنا گئی تھی تو پھر ابھی بجلی کی قلت کیوں ہے؟ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہے, لوگ اتنی سخت گرمی میں بجلی کے لیے رو رہے ہیں. آخر کسی ادارے میں ریفارم جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں آپ کی حکومت وہاں پر بجلی نہیں دے سکی؟ دیکھیں عائشہ, ہماری جو ٹوٹل پاکستان کے اندر اس وقت بجلی یا کیپیسٹی ہے وہ 24,000 میگا واٹ کی ہے. اب اس کو زبردستی اگر 30,000 میگا واٹ لے لیا اور پاکستان کے لوگوں نے وہ جو ایک پاکستان کو دلدل میں جو پچھلے حکومتوں نے ڈال دیا تھا, جھونک دیا تھا, ایسا تو دشمن بھی لوگ نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے صرف ککس بیکس کی خاطر جو ہے ایسے آئی پی پی ایس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کی ہے. پاکستان کو بجلی کی نہیں عائشہ, پاکستان کو سستے بجلی کی ضرورت ہے, پاکستان کو ونڈ کی اور ہائیڈل کی ضرورت ہے, پاکستان کو جو ہے وہ سولر بجلی کی ضرورت ہے, پاکستان کو گرین انرجی کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس طرح کی بجلی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بجلی خریدے یا نہ خریدے, آپ کو کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. بٹ اینی ہاؤ ہم نے اس کو ری نیگوشیٹ کیا. سرکولر ڈیٹ بجلی میں ہے, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے ٹیکس کلیکشن اور اپنی گروتھ کو بہتر کیا. ہم نے پاکستان کے عوام کو پر اضافی بوجھ نہیں ڈالا. چلیں واپس آتے ہیں اسی مدے کی طرف. مریم نواز صاحبہ آپ کو اسی طرح سے تنقید کا نشانہ بنانے, جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ بھی اس بات کے اوپر ان کو بناتے تھے. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیکن ان کے پاس ایک پوائنٹ ہے جی, وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ نواز شریف کے بنائے ہوئے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ گروی رکھ دیں؟ کس طرح سے رسپونڈ کریں گی اسے آپ؟ کہ مریم باجی کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ میرا خیال میں ان کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے جو ان کو پی ڈی ایم کے بعد دھچکا ملا ہے. وہ اپنا آپ کو سمجھ رہی تھی کہ میں کوئی ابھرتی ہوئی لیڈر ہوں, اور میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ لیڈر بننے کے لیے آپ کو ایک فون کال کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو محنت جنون کرنی پڑتی ہے. جس طرح میں زیرو سے سکریچ کر کے اپنے حلقوں کو ہم نے ڈیولپ کیا, جہاں فٹ پرنٹ بھی نہیں تھا ہم نے وہ اپنا فٹ پرنٹ بنایا. ہم نے اپنے 80 ہزار ووٹر وہاں پہ کریٹ کیے, دروازوں پہ گئے, کھٹکھٹایا, ووٹ مانگا تبدیلی کی خاطر اسٹیٹس کو کیا گیس. جب آپ ایک پرچی کے ذریعے بن جاتے ہیں یا پھر اگر آپ ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے بن جاتی ہیں, آپ عوام کو سڑکوں پہ نکالے, عوام آپ کے پاس نہ ہے. آپ گلگت بلتستان چلے جائیں, آپ وہاں پہ بھی جلسے کرے جہاں آپ کا حلقہ ہی کوئی نہیں ہے, کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور کہتے تھے کہ جی ایک ووٹ ایک آواز مریم نواز. اور گلگت بلتستان میں پتا چلا کہ ان کے ایک کینڈیڈیٹ نے ایک ووٹ لیا اور وہ بیچارہ رو رہا تھا. تو اپنی پارٹی کو بھی اس خاتون نے تباہ و برباد کیا. پھر اس نے جو ہے پی ڈی ایم کا بیڑا غرق کیا, اور اس کے بعد لاہور کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اور پھر ان کے والد محترم جو بھاگے ہوئے ہیں ملک سے اندر, جو کہ ایبسکانڈر اشتہاری, اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ کورٹ کہہ رہا ہے, آنریبل کورٹ. اور آنریبل کورٹ ہمارے کہنے پہ نہیں چلتے ہیں, ہمارے سے انڈر پریشر نہیں ہوتے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, آزاد ہے جوڈیشری, وہ ہمارے خلاف بھی فیصلے کرتی ہے, مگر ہم ان کورٹس کے خلاف پتھراؤ جا کے نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی جو ہے وہ ثبوت پیش کرتے ہیں. تو جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کس نے وہ دی ہے, یہ بالکل وہی والی روایتی جو ہے وہ تنقید ایک بار پھر سے شروع ہو گئی. زرتاج گل وزیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر مملکت. ایک طرف کا موقف تو ہمارے پاس آ گیا, دوسری طرف کا موقف لینا بھی بہت ضروری ہے جہاں سے تنقید ہو رہی ہے کہ آخر وہ کیوں تنقید کر رہے ہیں جب وہ یہ پریکٹسز خود بھی پہلے کرتے رہے ہیں, جب پہلے خود بھی یہ کام کرتے رہے ہیں, تو اب کیا پرابلم ہو گیا ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر نون لیگ کا موقف بھی لیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. محمد جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. ان سے ہم جانتے ہیں کہ جو کام خود مسلم لیگ نون کرتی رہی, آخر اب پی ٹی آئی اگر وہ کام کر رہی ہے تو اس پر اعتراض کیوں ہے. جاوید عباسی صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی حکومت نے سڑکیں, ایئرپورٹ اور عمارتیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گروی رکھی ہیں. اب اگر پی ٹی آئی کی حکومت یہ کرنے جا رہی ہے تو اعتراض کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
میرا نہیں خیال کہ ماضی کی حکومتیں یہ کام کرتی تھی. عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب میری حکومت آئے گی ساری دنیا کی انویسٹمنٹ میرے پاس آئے گی, سارے لوگ باہر سے تجھے پیسے بھیجیں گے. یہ کلیم بھی کرتے رہیں گے میں لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا, میں اس ملک کی اکانومی ٹھیک کروں گا, میں ملک کے احساس وہ رکھ کر کبھی قرضے نہیں دوں گا, میں اگر قرضہ لینے کے لیے IMF کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا. تو ان کو ہم یہ یاد لا رہے ہیں کہ آپ کا دیکھیے مقصد ہے اس بات پہ آپ نے ووٹیں لیے تھے قوم سے, اس قوم کو آپ نے اس وقت پریسیڈنٹ کیا کہ قرضے لینے سے قوم کو جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ تحریک ہوتا ہے اور ملک پیچھے جاتے ہیں. تو اگر پہلے آپ نے یہ کام کیا تو آج تو یہی کہہ رہے ہیں نا جاوید عباس صاحب, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کی وجہ سے حالات یہاں تک آن پہنچے کہ ان کو یہ کرنا پڑا. اس وقت ریکارڈ خسارہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اب حکومت قرض نہ لے تو کیا کرے, IMF کے پاس نہیں جا رہی, شرائط بہت زیادہ سخت ہیں, بہتر ہے کہ وہ وہاں پر نہیں جائے, یہ طریقہ کار اپنا لے, تو کیا مذائقہ ہے؟ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے. یہ شوکت ترین صاحب جس دن ایڈوائزر بنائے گئے تھے فائنانس کے, ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ حفیظ شیخ کے غلط فیصلے تھے, انہوں نے IMF کی کنڈیشن نہیں ماننی چاہیے تھی, انہیں IMF کی ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے تھی. ان کی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہمیں الیکٹریسٹی کے پرائسز بڑھانے پڑے, ہمیں گیس کے پرائسز بڑھانے پڑے, جس سے ہمیں مہنگائی ہوئی ہے اور اس ملک کو بڑا نقصان ہوا ہے اور اکانومی ہماری ڈوبی ہے. یہ موجودہ فائنانس منسٹر نے سابقہ فائنانس منسٹر کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ عمران خان صاحب کے فائنانس منسٹر تھے, اور جب پھر اس سے پہلے اسد عمر صاحب کو گھر بھیجا گیا تو ان کے بارے میں جو الزام لگائے گئے تھے یہی ایلیگیشن ان کے متعلق ہے. یہ نہ جانتے ہوئے, نہ سمجھی کی وجہ سے, کوئی ٹیم ورک نہ ہونے کی وجہ سے, اکانومی نہ سمجھنے کی وجہ سے ملک آج یہ لینڈ کر گیا, یہاں آ کر گیا. ہماری وجہ یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوا ہے, اور اگر ایسی وجہ تھی تو عمران خان اس وقت الیکشن میں لوگوں کو بتاتے نا کہ میں نہیں حل کر سکتا کیونکہ یہ بہت مشکلات ہیں اور مجھے مت ووٹ دیں. وہ تو کہتے تھے کہ 90 ڈیز میں چیزیں. اچھا یہ بتائیے بات صاحب, آپ لوگ 5.8% جو GDP ہے اس کا دعویٰ کرتے رہے, مان لیا کہ حساب اعداد و شمار جو ہیں وہ بالکل درست تھے, لیکن ہماری جتنی کارپوریشنز تھی ان کا نقصان کم ہونے کی بجائے بڑھا ہے. کوئی ریفارمز آپ نے نہیں کی, ایڈ ہاک پالیسیز لاتے رہے, پنجاب 56 کمپنیز کے اوپر چلتا رہا, کچرا اٹھانے کے لیے بھی ترکی کی جو کمپنی ہے وہ لائی گئی, ادارے موجود تھے, تو آپ کی گورنمنٹ نے ریفارم کیے کیوں نہیں؟ آپ اس دور کو موازنہ اگر ابھی سے کریں تو چیزیں بہت بہتر تھی, لیکن یہ موازنہ جو آپ کی بات ہے وہ موازنہ اس سے نہیں بنتا کہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور میں آ کے ٹھیک کروں گا. لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ مجھے اقتدار میں نیا اور مجھے ووٹ دیں, میں پاکستان بدل کے دکھاؤں گا, میں نوکریاں دوں گا, میں صفائی بدلوں گا, میں انویسٹمنٹ لاؤں گا, میں اکانومی ٹھیک کروں گا, میں مہنگائی کو کنٹرول کروں گا, میں بے روزگاری ختم کروں گا. اب 3 سال کوئی مان سکتا ہے کہ آپ پہلے 1 سال تو پرانی حکومتوں کو دیتے رہے تانے, اب 3 سالوں بعد بھی اگر پرانی حکومتوں کو تانے دیتے ہیں, یہ بات کو ماننے والی ہے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. یہ پرانی باتوں کو آپ چھوڑیں, موجودہ حکومت کی کارکردگی پوچھیں ان سے کہ آپ نے کیا کیا ہے. پرانے حکومتیں اگر ہم بیلٹ ہوتے تو آج ہم اقتدار میں نہیں ہے نا, تو اقتدار میں یہ جواب دے 3 سالوں کا نہیں. تو دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر سکتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ طریقہ اپنا رہے ہیں جو کہ آپ لوگ اپناتے رہے ہیں, آپ لوگ کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقہ ہے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں. آپ کو ویسے بات کی سمجھ اللہ کرے آ جائے. میں نے 3 دفعہ آپ کو کہا ہے کہ یہ باتیں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں, میں تو ابھی وہ ان کی بات کر ہی نہیں رہی ہوں, میں تو ابھی آپ کی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جو ابھی تنقید کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, اگر وہی پریکٹس آپ خود پہلے کرتے رہے ہیں. تو ابھی ہم تو کہتے تھے نا کہ یہ غلط اس سے کر رہے ہیں کہ وہ اکانومی ہمارے وقت میں کہاں تھی قیمتیں اور آج قیمتیں کہاں ہیں. ہمارے وقت میں انویسٹمنٹ کہاں تھی اور آج انویسٹمنٹ کہاں ہے. اس وقت گروتھ کیا تھی اس بات دیکھ لیں, اور اس دیکھ لیں پرائسز کا حال دیکھ لیں. تو آج تو اکانومی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہمارے وقت میں. آج تو چیزیں انہوں نے بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ میرا خیال واحد ہیں جن کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی مہنگائی ہوئی ہے, لیکن یہ جو کیمرہ میں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جاوید عباسی صاحب, میں نے تو نہیں کہا کہ مہنگائی نہیں ہے. جو مہنگائی کے سوالات ہیں اور مہنگائی ہو رہی ہے کیسے کنٹرول ہوگی, یہ تو ان سے کرنے والے سوالات ہیں, ان سے ہم کرتے ہیں. میں نے اگر آپ 3 سال پرانے کو رو رہے ہیں تو اس کو تو ریلیونٹ نہیں, ہم تو نہیں رہے ہیں, اسی لیے ہم باہر ہیں, اقتدار میں نہیں ہے نا. آج یہ جو 3 سال میں اقتدار میں آئے تھے ان سے پوچھیں, اب ان کے سوالوں کے جواب تو ہم نہیں دے سکتے.
تو ان کے سوالوں کے جواب ان سے ہی ہم پوچھیں گے. اچھا مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں عباس صاحب کے نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دے دیں, تو میں آج ان کو بلا لیتی ہوں. تو اب ہماری جو اطلاعات ہیں صحتیاب وہ ہو چکے ہیں, اکثر وہ نظر بھی آتے رہتے ہیں. تو ابھی کیا مذائقہ ہے, یا پھر اگر وہ کہہ رہی ہیں زندگی کو خطرہ ہے تو کس چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو یہی پتا تھا کہ علاج کی غرض سے گئے ہیں اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے. خطرہ وہی ہے جی جو بات انہوں نے پہلے علاج کے لیے کہے تھے, ابھی تک وہ آپریشن جو ہے وہ پروسیجر جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں. اس حکومت نے بھیجے تھے, اس حکومت نے کہا تھا کہ ان کی جان کو بہت خطرہ ہے, انہوں نے فوراً جا کے علاج کرانا چاہیے تھا. وہ جب سے گئے ہوئے ہیں وہاں کورونا ہے, آپ پروسیجر جو ہے ہو نہیں رہے. ان کا خیال تھا کہ جب تک وہ پورا پروسیجر جو ہے ان کو ہو نہ جائے, ظاہر ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کے ڈاکٹر وہاں موجود ہے, وہ پروسیجر جب انشاءاللہ ان کے مکمل ہو جائیں گے تو واپس آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. محمد جاوید عباسی صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے. نون لیگ کا موقف جو ہے اس کے اوپر دے رہے تھے. ایک چھوٹا سا یہاں پر کوئکلی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گجرات جیل میں پیش آئے واقعے کی انکوائری رپورٹ آ چکی ہے جی. واقعے میں سپرنٹینڈنٹ جیل گجرات عبدالغفور انجم کو طاقت کے غلط استعمال, کرپشن, غفلت, بدعنوانی اور ہنگامہ آرائی پر قابو پانے میں ناکامی کا مجرم بھی ٹھہرا دیا گیا ہے. یہ واقعہ جولائی 2020 کو گجرات کی ڈسٹرکٹ جیل میں پیش آیا, جب قیدیوں نے جیل میں بچے کے ساتھ پیش آئے واقعے پر پہلے احتجاج کیا اور پھر ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی, جس کے دوران قیدیوں نے جیل کے اندر توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی. آگ کی وجہ سے جیل کے اندر انتہائی قیمتی جامز بھی جل گئے. واقعے پر اعلیٰ حکام کی جانب سے نوٹس لیا گیا, ایف آئی آر درج کی گئی. ڈی آئی جی انسپیکشن طارق محمود خان بابر کو انکوائری آفیسر اپوائنٹ کیا گیا. واقعے کی انکوائری ہوئی, بڑے انکشافات سامنے آئے. سپرنٹینڈنٹ جیل کو مجرم قرار دیا گیا, معطل کیا گیا, اگلے 5 سالوں کے لیے پروموشن روکی گئی. لیکن پھر صوبائی محکمہ داخلہ کے اعلیٰ افسران نے سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم کو بڑا ریلیف دے دیا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کے حکم پر ڈپٹی سیکرٹری ہوم کو حکم دیا گیا کہ مجرم کو ذاتی حیثیت میں سنا جائے. اعلیٰ سطح کے طاقتور بیوروکریٹ کے دباؤ پر حقائق کو بدلا گیا اور سپرنٹینڈنٹ کو کلین چٹ دے دی گئی. اور اب عبدالغفور انجم کو نئی جگہ پر تعینات کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تبدیلی سرکار کے دیس میں یہ کیسی تبدیلی ہے جہاں میرٹ کے دعوے کیے جاتے رہے, مگر جب وقت آیا تو وہ ہوا جو کبھی پہلے کسی نے دیکھا نہیں تھا. اسی پر بات کریں گے اور واقعے کے متعلق انکشافات بھی جانیں گے. اصل واقعہ کیا تھا یہ بھی جانیں گے. بیورو چیف لاہور ایاز شجاعت صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. بہت شکریہ ایاز صاحب. ایاز صاحب یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہ اتنا ریئیکشن کیوں سامنے آیا, بچے کے ساتھ ہوا کیا واقعہ کیا تھا؟ عائشہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک کم عمر بچے کو آپ 4 خطرناک قیدی جو سنگین دفعات میں قید ہیں ان کی بیرک میں نہیں رکھ سکتے, اس کو آپ کو بچوں کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. لیکن اس بچے کو مبینہ طور پر اس بیرک میں رکھا گیا. ساری رات اس بچے پر بدفعلی کے لیے تشدد ہوتا رہا اور یہ تقریباً قریب المرگ بچہ صبح جب برآمد ہوا بدفعلی سے نہ ہو سکی, لیکن انہوں نے اس کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا کہ یہ تقریباً مرنے کے قریب تھا. سپرنٹ جیل نے اس کو 40 چکی, ایک اندھیری کوٹری ہوتی ہے اس میں بند کروا دیا, بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی. اس پر جیل میں ہنگامہ ہو گیا, قیدی بھڑک اٹھے, آگ لگا دی گئی, کروڑوں روپے کے جیمز جل گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب اسپیشل برانچ کی رپورٹ منگوائی تو موقع پر پہلی بار ایسا ہوا کہ سپرنٹ جیل کے خلاف مقدمہ درج ہوا, اس کے دیگر افسران کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا, ایف آئی آر درج کرائی گئی. اس کے بعد آئی جی پریزنز کو حکم دیا گیا کہ جی بالکل صاف شفاف انکوائری کرائیں. ایک انتہائی ایماندار آفیسر ڈی آئی جی یہ طارق صاحب جو ہیں, انہوں نے جا کے انکوائری کی, انہوں نے تمام کرپشن کے الزامات کو انڈورس کیا. اس کے بعد جو ڈی آئی جی رینج تھے ان سے انکوائری کروائی گئی, جو اس رینج کے ڈی آئی جی ہیں انہوں نے بھی کرپشن کے الزامات کو انڈورس کیا. پھر ایک سینئر ڈی آئی جی ہیں جو موجودہ آئی جی سے بھی سینئر ہیں, میاں صادق جلال, جو اس وقت پوسٹنگ پہ نہیں ہے, ان سے انکوائری کروائی گئی. انہوں نے بھی ان تمام الزامات کو انڈورس کیا. 3 انکوائریز کرائی گئی. 3 ڈی آئی جیز نے محکمے کے بجائے اس کے کہ اپنے محکمے کے آفیسر کو بچاتے انہوں نے انڈورس کیا کہ جی کرپشن کے ثبوت پائے گئے. ایک ڈی آئی جی نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ 40 لاکھ روپے منتھلی وصول کر رہے تھے. اب آتا ہے محکمہ داخلہ پنجاب, جب اے سی ایس ہوم کے حکم پہ ان کی دوبارہ انکوائری ہوتی ہے تو ان تمام انکوائریز کو بالکل سائٹ پہ کر کے ان کو اتنا بڑا ریلیف دے دیا جاتا ہے. جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب ملتان جیل کا دورہ کرتے ہیں کچھ عرصہ قبل, پنکھا آہستہ چلنے پر سپرنٹ کو معطل کر دیا. بعد میں انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تمام بالکل سپرنٹ صحیح کہہ رہا تھا کہ یہ ڈونیشن پہ پنکھے لگے ہوئے ہیں, اس کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں, میں نے لوگوں سے بھیک مانگ کے لگوائے ہیں, لیکن اس پہ ان کو معطل کر دیا گیا. محکمے میں کیا ہو رہا ہے, اسی طرح ایک رضا اللہ خان سپرنٹینڈنٹ ہے, قیدی فرار ہو گیا, وہ بھی محکمہ داخلہ نے بحال کر دیا, جبکہ ان کے بارے میں ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ قیدی کے فرار ہونے سے پہلے ان کے بارے میں بھی بار بار چٹھیاں لکھ رہا تھا محکمہ داخلہ پنجاب کو کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں, ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ٹھیک ہے, وہ صحیح ہو گیا بالکل, یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے, لیکن یہ اتنے منظور نظر کیوں ہیں اور ان پہ اتنی مہربانی کیوں کی گئی؟
عائشہ یہ پہلی بار ہوا ہے میں پی ایم ایل این کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. پی ایم ایل این کے دور میں کمپیریٹیولی بہتر ریپیوٹ کے افسران کو لگایا جاتا تھا. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو بہتر ریپیوٹ کے افسران ہیں ان کو یعنی کہ اس طرح کی اہم پوسٹنگ سے ہٹایا جا رہا ہے محکمہ جیل خانہ جات میں. اور ایسے کرپشن کے جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں وہ لوگ نہ صرف لگ رہے ہیں بلکہ اگر کسی کرپشن پر کسی بڑے واقعے پر وہ لوگ اگر معطل بھی ہوتے ہیں ان کا ڈپارٹمنٹ ان کے خلاف بھی لکھ کے بھیجتا ہے تو محکمہ داخلہ سے نہ صرف ان کو کلین چٹ دی جاتی ہے بلکہ پھر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ان کو اچھی پوسٹنگ دی جائے. یہ عبدالغفور انجم اس قدر سنگین جرم میں وزیرہ پنجاب کی طرف سے پرچہ کرانے کے باوجود میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں چند دنوں میں ان کو پوسٹنگ بھی ملے گی. ہمیں کوئی شک نہیں ہے ایاز شجاع صاحب کہ آپ کوئی غلط بات کر رہے ہیں. آپ نون لیگ کے اسپوکس پرسن ہیں بیکاز اس طرح کی پریکٹسز ہم نے دیکھی ہیں. بہت سارے وزراء کو ہٹا کر جو ہے وہ دوبارہ لگایا گیا. پھر میجر طاہر صادق صاحب ان کے اپنے ہی شخص ہیں جو یہ کہہ رہے تھے اٹک سے کہ کرپشن کے الزام میں افسران کو یہاں سے ہٹایا گیا اور پھر ان کو اور اچھی پوسٹنگز جو ہیں وہ دی گئیں. تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی کیا صورتحال ہے, کس جگہ پر ہیں اور اب جو ہے وہ بالکل سیف ہے کیا؟ مقدمے کا کیا بنا؟ ایف آئی آر کا کیا ہوا؟ ایف آئی آر بھی فارغ ہو گئی. اچھا یعنی کہ ایف آئی آر بھی یہ انشاءاللہ ختم کروا لیں گے جتنے یہ بار رسوخ ہیں. انتہائی ایک طاقتور بیوروکریٹ کی یعنی انہوں نے خود اپنے منہ سے ایک شخص کو بتایا کہ کن صاحب کی سفارش تھی جن کی سفارش پہ ان کو محکمہ داخلہ سے ریلیف ملا. ہوتا کیا ہے اسی طرح جو میں نے رضا خان صاحب کا بتایا کہ ان کو بھی ریلیف مل چکا ہے, وہ بھی بحال ہو چکے ہیں محکمے کی تمام تر مخالفت کے باوجود. اس وقت جیلوں میں انتہائی کرائسس ہے سیکیورٹی بریچ کے حوالے سے کہ ایسے سپرڈنٹ جو کرپٹ ہیں ان کو آپ اتنے حساس مقامات پر جہاں پہ سینکڑوں دہشت گرد آپ نے رکھے ہوئے ہیں تحریک طالبان کے, اس کے علاوہ داعش کے بھی کچھ قیدی یہاں پہ موجود ہیں, آپ وہاں پہ لگائیں گے ان کو ان سیٹوں پہ تعینات کریں گے. اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا ان میں سے کوئی اسکیپ ہو سکتا ہے جیسے کہ رضا اللہ خان کی جیل سے قیدی فرار ہوا. تو اس وجہ سے یہ معاملہ یہ خبر دینے کا مقصد ہی یہ تھا آپ کے پروگرام میں کہ جب تبدیلی سرکار کہتی ہے کہ صاف شفاف معاملات ہونے چاہیے تو جب ایک محکمہ اپنے افسران کو خود نہیں بچا رہا, خود انڈورس کر رہا ہے, کرپشن کر رہے تھے, ثابت بھی ہو گیا, وزیر اعلیٰ نے پرچہ بھی دلوایا, محکمہ داخلہ نے کیسے ان کو ایگزینوریٹ کر دیا, محکمہ داخلہ کیسے کلین چٹ دے دیتا ہے اور پھر محکمہ داخلہ کیوں پریشر ڈالتا ہے محکمے پر اس طرح کے کرپٹ افسران کو تعیناتی کی. اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاؤں, محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے پیرلل محکمہ بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے, ناروا سلوک کرنے والے سپرنٹ جیل کو خود محکمہ داخلہ اپوائنٹ کرواتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جا رہا ہے کہ اس میں بہتری لائی جا سکے, قیدیوں کے ساتھ ان کے رویے میں بہتری لائی جا سکے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی عنقریب آپ کو وہ قانون بھی پاس ہوتا نظر آئے گا, وہ ایک پوری پیرلل. صاحب آپ تو بالکل مختلف کہانی سنا رہے ہیں. چوہان صاحب سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی وہ تو میں تو ریگولر دورے کرتا ہوں اور وہاں پہ تو جی چیزیں بڑی زبردست ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ چوہان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی میں دورے کرتا ہوں, لیکن جب چوہان صاحب دورہ کرتے ہیں اس وقت جیل ان آرڈر کر کے ان کو دکھائی جاتی ہے, بالکل سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. صرف میں آپ کو کیمپ جیل کی بات کروں گا, نور حسن بگیلا صاحب وہاں پر ہیں. ایک قیدی نے دوسرے قیدی سے کہا کہ اس جیل میں شاید کسی قیدی نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا, جو پہلے سپرنٹ تھا وہ ایماندار آدمی تھا, وہ ٹرانسفر ہو گیا اور یہ صاحب تشریف لے آئے. بات یہ ہے کہ جب وزیر دورہ کرتا ہے, جب آئی جی دورہ کرتا ہے, جب بڑے لوگ دورہ کرتے ہیں, پوری جیل کو ان آرڈر کر دیا جاتا ہے. ان قیدیوں نے یہیں پہ رہنا ہے. کس کی جرت ہے کہ وہ سپرنٹ جیل کے حکم کے یا اس کی آنکھ کے اشارے کے خلاف کسی کو شکایت کر سکے, اس کے بعد میں وہاں پہ سونا نہیں, وہاں پہ رہنا نہیں. یہ صرف زبانی باتیں ہیں. اسی طرح کاسمیٹک کینسر کے مریض کو میک اپ کے ساتھ آپ ٹھیک کر کے دکھا رہے ہیں کہ جی اس کا آپ سرخی پاؤڈر لگا کے چہرہ ریڈ کر دیں, جی یہ تو روبہ صحت ہے. روٹ کاز کو نہیں آپ دیکھ رہے جب تک آپ کرپٹ افسران کو, جن کے بارے میں اسپیشل برانچ روزانہ رپورٹیں بھیج رہی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بھیج رہی ہے, محکمہ داخلہ کو بھی بھیج رہی ہے, اور آپ کو یہ بھی بتا دو حساس اداروں کی بھی جیلوں میں نظریں, کیونکہ انہوں نے کچھ دہشت گرد یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, دہشت گرد عدالتوں سے سزا پا کے یہاں پہ مقیم ہیں, ان کی بھی نظر ہے. جن لوگوں کی رپورٹیں غلط جاتی ہیں آپ ان کو پرائم پوسٹنگ دیتے ہیں, اور جو لوگ ایماندار ہیں ان کو آپ کھڈے لائن لگا دیتے ہیں. تو یہ اس طرح معاملہ کب تک چلے گا؟ یہ گجرات جیل جیسے واقعات ہوں گے, قیدی خود آپے سے باہر ہو جائیں گے جب آپ ایک بچے کے اوپر ساری رات تشدد کروائیں گے, وہ کس وجہ سے کہ اس کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے تھے, اس کے بعد آپ اسی بچے کو سزا دیں گے, تو پھر اسی طرح کے رائٹس ہوں گے, کروڑوں روپے کے املاک کو بھی جلایا جائے گا. اب یہ کروڑوں روپے کہاں گئے؟ اس انکوائری میں محکمہ داخلہ کی کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ جو نقصان ہوا یہ کس کے اوپر آئے گا. کیا سپرنٹ صاحب ذمہ دار نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں یہ نہیں ہوا واقعہ, وہ منتھلی نہیں لیتے تھے, لیکن ان کے رویے کے خلاف قیدیوں نے احتجاج
या करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, कौन जिम्मेदार? अच्छा, क्विकली जरा मुझे यासर ये बता दीजिए कि किस लेवल के ऊपर और कुछ रकम का लेन देन भी हुआ? अब्दुल गफूर अंजुम साहब का मामला लगता है कि काफी ऊपर के लेवल के ऊपर तय हुआ है। साबित नहीं कर सकते। पंजाब के एक सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट के बारे में इन्होंने खुद कहा है कि मैंने उनको 1 करोड़ रुपया दिया, लेकिन हम इसको साबित नहीं कर सकते। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये लिया या इसके बगैर इनको दिया। ये मुबैना तौर पर ये खुद अपनी, और इस तरह के अफसरान लोगों को डराते भी हैं कि मेरे फलां से ताल्लुकात है, ताकि लोग डर के पीछे हट जाएं, लोग डर के हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करें। ये एक डर का भी मुमकिन है लिया हो, मुमकिन है बगैर उसके सिफारिश से सिर्फ इनको बहाल कराया गया, लेकिन ये हुआ गलत है। लेकिन ये हुआ है, ठीक है जी। बिल्कुल, अगर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो यकीनन एक ये बड़ी खतरनाक किस्म की बात हो सकती है। यासर साहब ने जिस तरह के कहा कि बहुत सेंसिटिव लोगों को भी वहां पर रखा गया। चौहान साहब को बिल्कुल हम अपने प्रोग्राम में लेते रहते हैं और वो दावे भी इस हवाले से बड़े बड़े करते हैं। हम आगे भी जो है वो मजीद किसी प्रोग्राम में चौहान साहब को लेंगे और स्पेशली इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। जिस तरह के यास साहब ने कहा कि इन ऑर्डर करके उनको चीजें दिखाई जाती हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि चौहान साहब जो हैं उनकी नजर इस तरह से उन चीजों के ऊपर नहीं है, या फिर इन ऑर्डर करके उनको चीजें दिखाई जाए तो उनको पता ना चले। एक तफसीली प्रोग्राम यकीनन चौहान साहब के साथ भी हम इस हवाले से करेंगे। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। यास साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।